अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। में तासुर यानी परसेप्शन फैसला को पाकिस्तान की सियासत के स्टेज पर तीन बड़े किरदारों के गिर्द बनने और बुनने वाले तासुरात हमारी सियासत के नक्शो निगार, रुखो रुखसार और खद्दो नए सिरे से बना रहे हैं, संवार रहे हैं और उजाड़ रहे हैं। पहला बड़ा तासुर बिलावल भुट्टो के गिर्द बना। दूसरा तासुर इमरान खान की सियासत से उभरा और तीसरा तासुर जो ज़्यादा अहम है वो नवाज शरीफ की सियासत का है। मगर सियासी उठापटक में बिलावल भुट्टो का आज का इंटरव्यू पूरी पीडीएम की सियासत के लिए एक नई जहत मुतय्यन करता है। और जो लोग नवाज शरीफ की तकारीर से इनकलाब ईरान का ख्वाब देख रहे थे, वो अपने ख्वाब की किरचियों को संभालते हुए बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू पढ़ रहे हैं और सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए तीन बुनियादी बातें की हैं जिससे हमारी मौजूदा सियासत को समझने में मदद मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने पहली और बुनियादी बात ये कही है कि नवाज शरीफ ने अपनी तकारीर में इस्टेब्लिशमेंट के बजाय दो फौजी जर्नलों के जो नाम लिए हैं उस पर पीडीएम में की क़यादत में कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था। जब ये मौजू ज़ेर बहस आया था तो दरअसल इस बात पर इत्तेफाक हुआ था कि किसी इदारे का नाम लेने के बजाय एक मुबहिम इस्तिलाह यानी इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान में बात की जाएगी। एक तरह से बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के नाम पर इत्तेफाक होने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर तयशुदा पॉलिसी से तजावुज़ किया है। अगरचे उन्होंने अल्फाज ये इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन एक बहस के बाद इस्टेब्लिशमेंट के नाम पर इत्तेफाक के बावजूद नवाज शरीफ का ये बयानिया बिलावल की ज़बान में इसी का अक्कास है। चुनांचा बिलावल भुट्टो ने इस सवाल के हवाले से जवाब देते हुए ये भी कहा कि जब उन्होंने नवाज शरीफ की गुजरावाला जलसे में इस तरह की गुफ्तगू सुनी तो उन्हें धचका लगा। गोया ये तवक्को के बरखिलाफ और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तयशुदा पीडीएम के मबाहिसे में पॉलिसी के बिल्कुल बरखिलाफ बयानिया था। बिलावल भुट्टो इस इंटरव्यू में एक दूसरी बात भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम और उनका ये हरगिज़ मुतालबा नहीं कि पाक फ़ौज की क़यादत दस्तबरदार हो जाए। गोया नवाज शरीफ की चार मुख्तलिफ तकारीर से उभरने वाले तासुर की उन्होंने खुले लफ्ज़ों में तरदीद कर दी और ये कहा कि नवाज शरीफ साहब जो कुछ कह रहे हैं वो उनका अपना बयानिया है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू में एक तीसरी और अहम बात ये भी झलकती है कि नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की होगी उसके सबूत भी उनके पास होंगे, लिहाजा वो ये तवक्को कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इसके सबूत सामने लाएंगे। बल्कि उन्होंने ये कहा कि मुझे इन सबूतों का इंतज़ार है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी पीपल्स पार्टी के स्टेज पर अगर धांधली का कोई इल्ज़ाम है तो ख़ुद पीपल्स पार्टी की हद तक बिलावल भुट्टो के पास इसके कोई सबूत नहीं है और ये सबूतों के मामले में वो सिर्फ नवाज शरीफ के बयानिए पर इन्हिसार कर रहे हैं। गोया इस्टेब्लिशमेंट के पर धांधली के इल्ज़ामात, इस्टेब्लिशमेंट पर पंक्चर लगाए जाने के इल्ज़ामात, इस्टेब्लिशमेंट पर इंतखाबात में अपनी मर्ज़ी के नताइज लाने के सारे इल्ज़ामात से बिलावल भुट्टो ने अमलन लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है, जबकि नवाज शरीफ का पूरा बयानिया इसी पर इन्हिसार कर रहा है। हालांकि ख़ुद बिलावल भुट्टो की इस गुफ्तगू के बाद उनकी ज़बान से झड़ने वाला ये लफ्ज़ जो वो अक्सर इमरान खान की हुकूमत के लिए कि सिलेक्टेड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो ख़ुद बजाय एक सवाल बन जाता है और बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट बन जाता है कि जब वो नवाज शरीफ से सबूत मांग रहे हैं तो फिर वो ख़ुद इस इल्ज़ाम को ओढ़ कर आज तक अपने बयानिए में सिलेक्टेड का लफ्ज़ क्यों कर इस्तेमाल करते रहे।
بلال بھٹو کی اس گفتگو کے بعد ہمارے یہاں جس طرح کا چلن ہے کہ فوراً نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، یہ نتیجہ اخذ کیا جانے لگا کہ پی ڈی ایم کی اخلاقی طور پر اب کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی۔ یہ بھی بات کہی جانے لگی کہ بلاول بھٹو نے عملاً پی ڈی ایم کا پورا بیانیہ تہس نہس کر دیا ہے۔ یہ بھی کہا جانے لگا کہ بلاول بھٹو نے ایک طرح سے پی ڈی ایم کے غبار سے ہوا ہی نکال دی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ بلاول بھٹو یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں کر رہے۔ سیاسی اسباب و محرکات جو بھی ہوں اور بلاول نے مستقبل سے جو بھی امیدیں باندھی ہوں، مگر دو تین باتیں ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں بلاول کے موجودہ سیاسی طرز عمل سے۔ ایک تو یہ کہ بلاول نے شعوری طور پر اور طے شدہ انداز میں نواز شریف کے پورے بیانیے سے اب ایک فاصلہ پیدا کر لیا ہے۔ یہ فاصلہ اگرچہ کراچی میں پی ڈی ایم کے ہونے والے جلسے میں بھی نظر آیا تھا، جب نواز شریف کو گجرانوالہ جلسے کے بعد کراچی میں تقریر نہیں کرنے دی تھی اور اس جلسے کی میزبانی بلاول بھٹو صاحب خود کر رہے تھے، لیکن یہ باتیں تجزیاتی طور پر بیان کی جا رہی تھی، افواہوں کی صورت میں بیان کی جا رہی تھی، اور نواز شریف کے کیمپ سے اس کی باقاعدہ تردید ہوتی تھی۔ خود پیپلز پارٹی کے بعض رہنما بھی اس کی تردید کر رہے تھے، مگر آج بلاول بھٹو کے نواز شریف سے متعلق اس کھلے اظہار کے بعد یہ فاصلہ ایسا ہے کہ جس کو شاید اب پاٹا نہ جا سکے، اس خلیج کو شاید دور نہ کیا جا سکے۔ اب یہ بالکل واضح امر ہے کہ بلاول بھٹو نے نواز شریف کے پورے بیانیے سے شعوری فاصلہ پیدا کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کوئٹہ کے جلسے میں شرکت نہیں کی تھی، اور کراچی کے جلسے کے بعد جب وہ گلگت بلتستان چلے گئے تھے انتخابی مہم چلانے کے لیے، تو یہ بہت قبل از وقت مہم لگی تھی اور بہت قبل از وقت ان کی یہ موو لگی تھی۔ اس سے یہ تاثر چھلکنے لگا تھا کہ شاید بلاول بھٹو کہیں نیگوسیشن یا گفت و شنید میں ہیں اور انہیں کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں۔ اب یہ تاثر مستحکم ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ سیاست میں تاثر ہی فیصلہ کن عامل ہوتا ہے، یہ تاثر صرف مستحکم نہیں ہو رہا بلکہ نواز شریف کی سیاست کے گرد بھی اس تاثر کی پرچھائیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور موجودہ سیاست میں بھی اس تاثر کی ایک طرح سے سیاسی پیش قدمی ہمیں نظر آتی ہے۔ مثلا یہ کہا جا رہا ہے کہ گلگت اور بلتستان کے الیکشن میں بلاول بھٹو کچھ امید باندھے بیٹھے ہیں۔ اگرچہ نواز شریف کے حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے معاملات کی ایک پرانی روایت رکھتے ہیں، یہ آف دی ریکارڈ بات ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ بلاول بھٹو جو کچھ کر رہے ہیں آخر میں وہ ہاتھ ملتے ہوئے کہیں گے کہ میرے ہاتھ کچھ نہ آیا، یہ کمال نئے نوازی۔ جیسا کہ نواز شریف کے قریبی حلقے یہ تاثر دے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر آپ بلاول بھٹو کی سطح پر رکھ کر دیکھیں تو بلاول بھٹو نے نواز شریف کے پورے بیانیے کا ایک سیاسی فائدہ اٹھایا ہے، اور عملاً اپنے آپ کو کچھ حلقوں کے لیے قابل قبول بناتے ہوئے اپنے لیے سیاست کی نئی کھڑکیاں کھولنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تاثر پیپلز پارٹی کے مختلف حلقوں میں پوری طرح واضح ہوا ہے۔ چنانچہ اگر آپ گزشتہ کچھ دنوں میں پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کی پریس کانفرنسیں دیکھیں یا ان کے سیاسی بیانیے کو دیکھیں تو وہ بلاول بھٹو کو مستقبل کے نقطہ نظر سے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں اپنے مختلف ابلاغی نشستوں میں کہ پاکستان کا مستقبل اب محفوظ ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ گویا پیپلز پارٹی ان معنوں میں بھی یہی بات بالواسطہ طور پر واضح کر رہی ہے کہ پاکستان کا اگلا مستقبل بلاول بھٹو کے ذریعے طے ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف تاثر کی سطح کی جنگ ہو جو پیپلز پارٹی جیتنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان تاثرات کو مستحکم کر کے اپنے لیے نئے راستے کھول رہی ہو، اور ابھی گفت و شنید میں کوئی بات طے نہ ہوئی ہو۔ مگر سیاست میں اگر تاثر فیصلہ کن عامل ہے تو اس نے کم از کم پاکستان کے سیاسی سٹیج پر نئے مباحث کو زندہ کر دیا ہے، اور خود نواز شریف کے اپنے طرز سیاست کو نواز شریف کے اپنے حلقوں میں ایک سوالیہ نشان بنا دیا ہے۔ چنانچہ آپ اگر نواز شریف کے کیمپ میں نئی صف بندی کو دیکھیں اور گزشتہ 3-4 روز کے سیاسی بیانیے پر دھیان دیں تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہاں ایک نرمی نظر آئے گی۔
مثلا آپ یہ دیکھیں گے کہ مریم نواز نے گلگت بلتستان میں جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگائے جا رہے تھے تو فوجی وردی کی تقدیس میں کئی منٹ تک گفتگو کی، اور اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ وہ جو 2 نام اپنی تقاریر میں لے رہے تھے اس کا ذکر بھی تقریباً ختم کر دیا ہے۔ گویا نواز شریف کیمپ میں شعوری طور پر جو شدت فوجی حلقوں کے حوالے سے اختیار کی گئی تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نواز شریف کیمپ میں یہ آنے والی نرمی، اس کی آپ 2 وجوہات طے کر سکتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ خود نواز شریف حلقوں میں کوئی بات چیت کا دروازہ کھلا ہو، ایسا ممکن ہے، اور یہ بات مختلف حلقوں میں کہی جا رہی ہے کہ شہباز شریف سے لے کر لندن تک کہیں نہ کہیں بات چیت کے لیے کوئی نہ کوئی روزن، کوئی نہ کوئی کھڑکی ضرور کھلی ہے۔ اگر یہ موجود ہے یا اگر یہ آئندہ کھلنے جا رہی ہے، ان دونوں صورتوں میں آج پیدا ہونے والے نواز شریف کے عقابی حلقوں میں لب و لہجے کی تعبیر، تشریح، توضیح یہی کی جائے گی۔ مگر اس کا ایک تجزیاتی پہلو دوسرا بھی ہے، اور وہ یہ کہ نواز شریف کیمپ میں یہ ضرور محسوس کیا گیا ہوگا کہ اس ساری دبادبش کا فائدہ، اس سارے بیانیے کا فائدہ بلاول بھٹو کو پہنچ رہا ہے، اور بلاول بھٹو مستقبل میں سیاسی سطح پر اسٹیبلشمنٹ کا ایک مضبوط انتخاب بن کر ابھر رہے ہیں۔ یہ نتیجہ اخذ کرنے میں مسلم لیگ نون کو اس لیے مشکل پیش نہیں آئی ہوگی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پورے کھیل کو اور دباؤ کی اس پوری سائنس کو اچھی طرح سمجھتی ہیں، اور نواز لیگ نے بہت ہی جلدی سرعت میں اور تیزی سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا کہ یہ سارا معاملہ ایک طرح سے بلاول کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو رہا ہے، اور بلاول بھٹو نے اسی صورتحال کو سمجھ کر، اس کا ادراک کر کے اپنے سارے کارڈز بالکل درست کھیلے ہیں۔ آخر اسٹیبلشمنٹ کے کھیل کو نواز لیگ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ نواز لیگ اسی پنگھورے میں پلی ہے، اس کے دودھ کے دانت انہی اقتدار کی راہداریوں میں ٹوٹے ہیں، اس کا بچپن، لڑکپن اور جوانی سب کچھ اقتدار کی راہداریوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلتے کودتے، ہنستے مسکراتے ہوئے گزرے ہیں۔ چنانچہ بلاول بھٹو جو کچھ کر رہے ہیں وہ نواز لیگ کے ہاتھ کی ریکھاؤں میں وقت اولین سے، یعنی ان کے بچپن کے ابتدائی لمحوں سے ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ بات نواز لیگ اچھی طرح سمجھتی ہے، اور اگر نواز شریف کے حلقوں میں اس پر کوئی نرمی ہے تو وہ اس کے تمام مقاصد، مد و جزر اور مستقبل پر پڑنے والے اثرات کے اندازے کے ساتھ ہے۔ پھر نواز لیگ کے حلقوں میں ایک اور رائے بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہ نواز شریف کے سخت گیر بیانیے سے عملاً عمران خان کی حکومت کو بھی فائدہ پہنچا ہے، اور وہ اس طرح کہ نواز شریف نے جب پی ڈی ایم کی پہلی بیٹھک میں اپنی خوفناک گفتگو کی تھی اور ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ پر گرجنے برسنے کا آغاز کیا تھا، تب تک پاکستان کے عوام میں عمران خان انتہائی نامقبول طور پر ابھر رہے تھے۔ سبب مہنگائی تھا، مہنگائی کی وجہ سے ہر طرف عمران خان پر لعن طعن ہو رہی تھی، اور یہ پاکستان کا اولین مسئلہ بنا ہوا تھا۔ ہر طرف ادویات کی قیمتیں، اشیاء خر و نوش کی قیمتیں اور مختلف بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے حکومت پر لعن طعن کی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ عمران خان کے حوالے سے یہ بات بھی کی جا رہی تھی کہ شاید مہنگائی کا وہ مسئلہ ہے جو اس کی حکومت کو لے ڈوبے گا اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک صفحے کی ساری سیاست کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ خود عمران خان انتہائی پریشان نظر آ رہے تھے۔ مختلف کابینہ اجلاسوں میں وزراء ایک دوسرے کے پر انگشت نمائی کر رہے تھے، الزام تراشیاں کر رہے تھے، اور عمران خان اس ساری صورتحال میں کچھ بکھرے اور منتشر تھے۔ پھر پی ڈی ایم کے اجلاس سے نواز شریف نے تقریر کی، اور عمران خان آستینیں چڑھاتے ہوئے اچانک ایک جلسے میں نمودار ہوئے، اور انہوں نے ہاتھ اپنا منہ پر پھیرتے ہوئے ان سے نمٹنے کی بات کی، اور وہ فوج کے ایک طرح سے پشت پناہ دکھائی دیے۔
اگرچہ اس وقت عمران خان کی گفتگو نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو کم کیا تھا، مگر بنیادی طور پر عوام میں نامقبول ہوتی ہوئی اس حکومت کا جو پہلا مسئلہ تھا مہنگائی، وہ پیچھے چلا گیا۔ خود عمران خان نے راحت محسوس کی ہوگی کہ ذرائع ابلاغ کی اب پہلی خبر مہنگائی نہیں تھی، اب پاکستان کے سیاسی افق پر چھایا ہوا پہلا مسئلہ مہنگائی بالکل نہیں تھا، بلکہ ہر جگہ صرف آہاکار نواز شریف کی تقریر سے مچی ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت ہی آسان محاذ کم از کم عمران خان کی حد تک تھا، اسٹیبلشمنٹ کے لیے کتنا ہی مشکل محاذ رہا ہو، مگر عمران خان کے لیے اس میں ایک راحت، گنجائش اور رعایت تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کی وہ اولین ضرورت بن گئے، جبکہ دوسری طرف وہ جو پیدا ہونے والی دڑاریں تھیں اب وہ بظاہر نظر آنا بند ہو گئی۔ چنانچہ نواز لیگ کے حلقوں میں یہ رائے موجود ہیں کہ نواز شریف کی طرف سے ہونے والی یہ تقاریر کا عملاً جو فائدہ تھا وہ ابتدا میں عمران خان کو ہی پہنچا۔ اب اگر وہ اپنے لب و لہجے میں نرمی لا رہے ہیں تو ایک طرح سے بالواسطہ طور پر عمران خان کی حکومت کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے ادراک کے ساتھ لا رہے ہیں۔ گویا اب ہم عمران خان کے محاذ پر انہی مشکلات کو دیکھیں گے جو نواز شریف کی تقاریر سے پہلے تھی۔ ایک بار پھر مہنگائی کی باتیں شروع ہو جائیں گی، لیکن اب کچھ اور بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ اور کیا ہے؟ یہ ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان محبت کے وہ پرانے زمزم نہیں بہتے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک صفحے پر دونوں قوتوں کے رہنے کا تاثر آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا ہے۔ عمران خان مختلف انٹرویوز میں کچھ ایسے حوالے اور اشارے دے چکے ہیں جس سے اس تاثر نے تقویت پکڑی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے بعض اہم کرداروں سے ناخوش ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے کھیل سے قدرے فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چنانچہ یہ تاثر مختلف حلقوں میں سرایت کر رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اب ایک صفحے پر نہیں ہے۔ اس تاثر سے پیدا ہونے والے نئے حالات سیاسی طور پر واضح ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے سیاسی اتحادیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے جن کی طرف انہوں نے آج تک منہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ عمران خان اپنے اتحادیوں سے حکومت قائم ہونے سے آج تک ہمیشہ فاصلے پر رہے ہیں اور اس کا سارا بوجھ بالواسطہ طور پر اندرون خانہ طاقت کی راہداریوں نے اٹھایا ہے۔ اب عمران خان اپنے سیاسی اتحادیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور محبت کی نگاہ ڈال رہے ہیں، اب ان کے مطالبات پورے کرنے پر دھیان دے رہے ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کی طاقتوں کے ساتھ زندگی کرنے والی مسلم لیگ کاف عمران خان کے خلاف گفتگو میں اپنی زبان دراز کر رہی ہے۔ ایسا وہ کیوں کر رہی ہے؟ سورج مکھی کا پھول سمجھے جانے والی مسلم لیگ کاف اقتدار کے سورج سے بغیر ہلاشیری کے بغاوت نہیں کر سکتی۔ کیا مسلم لیگ کاف موجودہ سیاسی حالات کا فائدہ اٹھا رہی ہے یا کچھ قوتیں مسلم لیگ کاف کے ذریعے یہ پیغام بالواسطہ طور پر پاکستان کے سیاسی محاذوں پر دے رہی ہیں کہ وہ ایک صفحے کے تاثر کو دور کرنا چاہتی ہے؟ کچھ بھی ہو، عمران خان کو اپنی راہ میں بچھے کانٹے اپنے پلکوں سے اٹھانے ہیں۔ آج تک کا ان کا انداز سیاست ان کے لیے وبال جان بننے والا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اب کھلے عام عمران خان کی حمایت کرنے کے قابل نہیں رہ گئی، چنانچہ ہم آئندہ دنوں میں عمران خان کو مشکلات میں دیکھیں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی سیاسی طور پر پیش قدمی کرنا چاہے گی اور نواز لیگ اس سلسلے میں اپنے کھیل کو نئے سرے سے شروع کرنا چاہے گی۔ یہ سارے تاثرات بلاول بھٹو کے آج کے انٹرویو سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ نئے نئے تاثر جو جنم لے رہے ہیں یہ نئی سیاست کا آغاز بنیں گے۔ مگر ایک بات تقریباً طے ہے، پاکستانی سیاست ایک بار پھر اپنے پرانے مدار میں داخل ہو رہی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اقتدار کے پرانے ہی کھیل کے چال چلن اور تیور اختیار کرنے جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون انقلاب کی جو بازی لگا رہی تھی واپس اپنے آپے میں آ رہی ہیں۔
अपने जामे में आ रही हैं। पीपल्स पार्टी इस खेल को पूरी तरह समझती है और वो अपने लिए रियायतें और गुंजाइशों के रास्ते तलाश कर रही है, और इमरान खान अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए उसी दर पर माथा टेकने के लिए ज़्यादा खुशू पैदा कर रहे होंगे। गोया दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए हैं, पिंदार का सनम कदा वीरा किए हुए। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।